अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंभर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKN। नादरीन, जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के नज़रसानी दरख्वास्त की, यानी सदारती रेफरेंस के हवाले से जो नज़रसानी दरख्वास्त थी और जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को हटाने का जो प्रोग्राम बनाया गया, उस हवाले से जो नज़रसानी दरख्वास्त, उसमें आज अहम बातें सामने आई हैं। एक तो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की बेगम साहिबा सरीना फ़ाइज़ ईसा ने जो रकम लंदन की 3 जायदादों के लिए भेजी गई है, उसके तमाम जो अदाद शुमार वो अदालत में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो 10 रुकनी फुल कोर्ट है, उसमें कौन से जज जिनके जो रिमार्क्स या जो सारा केस के जो सवालात या उनकी जो अब तक जो फैसले आए हैं, उनमें अपने ही फैसले से, यानी जो मामला FBR को भिजवाया गया था उसकी नफ़ी का तासुर बर रहा है। कौन से 6 जज हैं जो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में दोबारा फ़ैसला दे सकते हैं और यही मामला यहाँ पे ख़त्म किया जा सकता है। ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और ये भी आपको बताएंगे कि आज कौन से जज ने जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के साथ उनकी तलख़ कलामी हुई और जस्टिस उस जज ने जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जो बेगम साहिबा है उनसे कौन से सख्त सवालात किए हैं, और ऐसे सवालात जो लिटरली जिससे ये तासुर पैदा होता है कि वो कोशिश करते हैं कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ वो केस साबित करने की कोशिश करें। आज की वीडियो में जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की नज़रसानी समाअत के हवाले से ये सब तफसील आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो दोस्त पहली मरतबा चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की नज़रसानी समाअत की जो दरख्वास्त है उसकी आज दूसरी हेयरिंग थी, यानी 19 अप्रैल 2021 को उसकी दूसरी हेयरिंग जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो 10 रुकनी फुल कोर्ट है उसमें हुई। जैसा कि इससे पहले इसी फुल कोर्ट में जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने बराह रास्त समाअत की दरख्वास्त दी थी और वो समाअत जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हो चुकी है, लेकिन उस समाअत में उस केस में उस दरख्वास्त में जो फ़ैसला दिया गया है वो 10 ही मोहतरम जज हैं, यानी फुल कोर्ट ने ये उस पर फैसला दिया है, उसूली तौर पे इत्तफ़ाक़ किया है कि 19(1) यानी जो मालूमात की रसाई का जो हक़ है वो कबूल किया जाता है इस केस में, और बाकी फ़ैसला इंतज़ामी है तो वो इंतज़ामी। हालांकि 4 जजेस ने जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जो दरख्वास्त थी, नज़रसानी दरख्वास्त, उसको उसी तरह मनोअन कबूल कर लिया और उसके हक़ में फ़ैसला दिया कि ये फौरी तौर पे इस केस की जो कार्रवाई है वो TV पे बराह रास्त चलनी चाहिए। लेकिन जो अक्सरती यानी जो 6 जज थे उनमें भी जस्टिस यया आफरीदी का अपना नोयत का अलग नोट था। उसने जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, लेकिन इस बात से इनकार उन्होंने नहीं किया कि इस कार्रवाई को चलना चाहिए बराह रास्त। उन्होंने कहा कि तमाम जो अवामी नोयत, अवामी मफाद की जो मामलात हैं उनकी जो कार्रवाई है वो बराह रास्त नशर करनी चाहिए, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को ये हुक्म दिया अपने इख्तिलाफी नोट में कि वो फौरी तौर पे मामला सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट में ले जाएं। तो ये नज़रसानी दरख्वास्त, तो खैर वो जो नज़रसानी दरख्वास्त में जो नशरियात बराह रास्त केस बराह रास्त नशर करने के हवाले से जो दरख्वास्त थी वो तो अक्सरती जजों की राय के बुनियाद पे या डिसीजन के बुनियाद पे रद्द हो गई, लेकिन ये जो अहम नज़रसानी दरख्वास्त है इसमें जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने दूसरे दिन अपने दलाइल दिए और उनके दलाइल के दौरान उन्होंने फ़रोग़ नसीम के हवाले से जो अपने दलाइल दिए, उन्होंने कहा फ़रोग़ नसीम ने एक तो पहले दिन उन्होंने कहा कि उनके लिए जो अदालत का एहतराम कोई चीज़ नहीं है, वज़ारत का एहतराम बड़ी चीज़ है। आपको पता है फ़रोग़ नसीम इस दौर के जदीद जो शरीफुद्दीन पीरज़ादा माने जाते हैं, और कोशिश तो उनकी होती है कि किसी भी तरह अगर आइन के लवादे या कानून के लवादे में जो गैर कानूनी या गैर आइनी काम होते हैं उनको ठप्पा लगवा दिया जाए अदालत से। वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, और ये जो जिस तरह सदारती रेफरेंस आया है या उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के हवाले से सदारती रेफरेंस आया है, वो ऐसे अदालत की तरफ से मामला भेजते हैं जिस पे हुकूमत को फिर आखिरी दिन जो है वो सुबकी भुगतना पड़ती है। यानी वो अब डिफेंसिव पोजीशन पे चले जाते हैं, यानी उनकी फिर कोई इज़्ज़त अफजाई नहीं होती। जो अदालती फ़ैसले आते हैं या जो हक़ाइक़ पे मबनी जो हक़ाइक़ हैं
تو اس پہ کوئی حکومت کوئی گین نہیں کرتی ہے یہ، لیکن لوز زیادہ کرتی ہے. تو اس طرح کے جو آمریتی سوچ کے یا ان کے جو فیسیلیٹیٹر جو لا میکرز یا لا افسر ہوتے ہیں، ان کا کام تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح غیر قانونی غیر آئینی چیزوں کو آگے بڑھا دیں، عدلیہ سے ان پہ ٹھپا لگواتے ہیں. پھر کبھی کبھی ان کی سبکی ہوتی ہے، لیکن ان کو اس کی پرواہ بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک اسائنمنٹ پہ ہوتے ہیں. ان کو یہ کام کرنا ہوتا ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر ان کو پھر وہ نتائج بھی بھگتنا پڑتے ہیں. تو فروغ نسیم نہیں چاہتے کہ وہ فاروق ستار ہو جائیں یا الطاف حسین کے جو باقی ساتھیوں کے ساتھ جو اشر ہوا ہے، کچھ تو چن کے اس طرف بٹھا دیے گئے، کچھ اس طرف بٹھا دیے گئے، لیکن فروغ نسیم چاہتے ہیں کہ ان کی بادشاہی برقرار رہے. تو فروغ نسیم کی بادشاہی برقرار ہے. تو فروغ نسیم کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز صاحب نے دلائل دیے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے خواتین کی توہین کیے، انہوں نے کئی مثالیں دیں. بہرحال اس پہ جسٹس عمر عطا بندیال نے، ایک تو جسٹس قاضی فائز صاحب اپنا کیس اپنے انداز سے پیش کرتے ہیں، وہ کراس کر جاتے ہیں، کبھی کبھی لائن آواز ان کی تھوڑی بڑی بھی ہو جاتی ہے، جذباتی بھی ہو جاتے ہیں. جذباتی مطلب ہونا وہ بھی ایک فطری عمل ہے، کیونکہ پہلی ہیئرنگ میں جب وہ براہ راست نشریات کی جو درخواست تھی، اس میں جب انہوں نے ججز کو یہ کہا کہ اگر میری جگہ آپ ہوتے اور آپ کی فیملی میری فیملی کی جگہ ہوتی، یعنی ان کے بچے اگر جسٹس قاضی فائز صاحب کی بچوں کی جگہ ہوتے، تو پھر تو جذباتی ہونا مطلب ان کا بنتا بھی ہے. اور جذباتی پھر یہ نتائج بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جہاں سے یہ آگ بھڑکی، جس کا جسٹس قاضی فائز صاحب نے گزشتہ سماعت میں بھی اظہار کیا تھا کہ یہ اصل میں فیض آباد دھرنے کے بعد یہ ساری کارروائی ہوئی، اور فیض آباد دھرنے کے جو فیصلہ آیا تھا اس فیصلے کے بعد یہ بالکل ساری کارروائی ہوئی. پھر شیخ رشید بھی آگے آ گئے، پھر فروغ نسیم بھی آگے آ گئے ایم کیو ایم کے ذریعے، یعنی ایم کیو ایم کی پٹیشنر تھی. پی ٹی آئی بھی آگے آ گئی، اس کے پیچھے بھی مائنڈ جو ذہن تھا، پٹیشن کی جو ڈرافٹنگ تھی، وہ ساری کارگزاری فروغ نسیم کی تھی. بہرحال تو جسٹس قاضی فائز صاحب جو کچھ اس وقت جو صورتحال ان کے سامنے ہے یا جو کچھ وہ بھگت رہے ہیں، وہ فقط وہ نہیں بھگت رہے، پر ان دنوں میں جو جتنے پولیس والے اغوا ہوئے لاہور میں وہ بھی بھگت رہے ہیں، جتنی ملکیتوں کی تباہی ہوئی وہ بھی بھگت رہے ہیں، جتنے عوام نے اس کلعدم تنظیم کے دھرنوں یا احتجاج کی وجہ سے جو بھگتا ہے، جتنے مریضوں نے دم توڑا ہے، جتنے راستے بند ہوئے ہیں، جو کچھ انہوں نے بھگتا ہے. تو ریاست خود بھگت رہی ہے جو پہلے جو بھگتانا چاہتی تھی جسٹس قاضی فائز صاحب کو. تو اگر اس فیصلے پہ عمل درآمد ہو جاتا، یعنی فیض آباد دھرنے پہ عمل درآمد ہو جاتا، تو شاید ریاست ان تمام چیزوں سے نکل آتی اور عمران خان کے لیے کوئی چیلنجز نہیں ہوتے اس طرح کے، جس طرح آج کل وہ ایک بات کرتے ہیں پھر دوسری کرتے ہیں، پھر یو ٹرن لیتے ہیں. پہلے تنظیم پہ وہ پابندی لگاتے ہیں، پھر مجبور ہو جاتے ہیں ان سے بات چیت کرنے. پھر شیخ رشید پہلے کہتے ہیں کہ ہم نہیں جھکیں گے، پھر وہ اعلان کرتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ معاملات اس طرح نہیں ہوتے اگر فیض آباد دھرنے پہ فیصلے پہ عمل درآمد کیا جاتا. سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، سپریم کورٹ ڈنڈا اٹھا کے فیصلہ اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتی. لیکن اگر چیف جسٹس چاہتے یا کوئی سینئر جج چاہتا تو یہ بات اس پہ نوٹس لیا جا سکتا تھا کہ اس پہ عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں. فیصلہ فیلڈ میں موجود ہے، نظر ثانی اس کے خلاف کوئی منظور نہیں ہوئی. نظر ثانی درخواستیں جو تھیں اس پہ اعتراضات ہوئے، پھر اعتراضات دور ہوئے، لیکن اس کے بیچ جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا. بہرحال ہم بات کرتے ہیں جو ریفرنس نظر ثانی درخواستیں، اس پہ جو آج جو بات ہوئی ہے وہ ایک تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے اپنی بیگم صاحبہ سرینا فائز صاحبہ کو کہا کہ وہ دلائل دیں گے، اس کے بعد وہ دیں گے جس کی عدالت نے اجازت دی. پھر جسٹس سرینا فائز صاحب نے دلائل دیے. انہوں نے کافی کچھ عدالت کو کہا. عمران خان وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان، مجھے ایک وہ ایم این اے میری دوست ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ عمران خان کا اس طرح نام نہیں لیا کریں جس طرح آپ کی اس کے ساتھ کوئی ذاتی تصل ہے. میں نے تو ان کو کہا کہ میں تو اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتی میری کہ میں ایک بالکل چھوٹے طبقے کا، محکوم طبقے کا، بلکہ اپریسڈ جو اب اس وقت جو 3 سالوں میں جو جس طرح جرنلزم کا یا میڈیا کو جس طرح
کیا گیا ہے دیوار سے لگانے کی کوشش، تو اس میں ایک مظلوم صحافی ہوں، تو میری تو ان کے ساتھ بنتی نہیں، کوئی نہ گریونس ہے نہیں، لیکن جو قوم کو یا ملک کو جو نقصان دیا ہے، عوام کو جو خاص طور پہ، انہیں تو اس طرح کبھی کبھی بندہ ایسی کوئی بات کر جاتا ہے جو ناگوار گزرتی ہے عمران خان کے چاہنے والوں کو۔ بہرحال تو میں نے کہا میں اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جناب وزیر اعظم پاکستان سلیکٹڈ ہی صحیح، لیکن وزیر اعظم ہیں تو انہوں وہ جو مشکل اس وقت صورتحال ان کے سامنے ہے، تو یہ نہیں ہونی چاہیے، ان کو بار بار وضاحتیں نہ دینی پڑتی ہیں۔ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہوتا، اور سپریم کورٹ اپنے فیصلے دیتی ہے، ایگزیکٹو کا کام ہے، انتظامیہ حکومت کا کام ہے کہ ان پہ عمل درآمد کرائے۔ اگر جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ، یہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نہیں، لیکن سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا فیض آباد دھرنا کیس، اس پہ اگر عمل درآمد ہو جاتا تو یہ صورتحال پیش نہیں ہوتی جو صورتحال آج کل عمران خان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کے سامنے پیش ہے۔ تو یہ بات آج یہیں پہ، لیکن پھر سیدنا فائز عیسیٰ نے جو دلائل دیے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنی 3 جو ان کی اہلیہ صاحبان تھیں، ان کے کبھی اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے، اور انہوں نے اپنے بچوں کے کبھی جو 3 بچے ہیں، انہوں نے 3 بچوں کا نام لیا ہے۔ مجھے پتہ نہیں کہ 2 تو ان کے بیٹے ہیں، تیسرا بچہ اگر آپ کو ہو علم تو مجھے بتا دیجئے گا۔ تو انہوں نے 3 بچوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے 3 بچوں کی جائیداد کبھی ڈکلیئر نہیں کی، تو وہ آئین کے جو تقاضا جو ہے اس کے مطابق وزیر اعظم نہیں رہ سکتے۔ یہ بات کہ شہزادہ اکبر کو انہوں نے کہا کہ وہ متوازی حکومت چلا رہے ہیں عمران خان صاحب کے، وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں اور غیر منتخب وہ نمائندے ہیں۔ شہزادہ اکبر نے ایف بی آر کے چیئرمین سے جو تقاضا کیا تھا، وہ جب انہوں نے پورا نہیں کیا تو پھر ان کو ہٹا دیا گیا۔ یہ ساری باتیں آج ہوئیں، اور پھر ایک موقع پہ جب جسٹس منیب اختر نے مختلف سوالات کیے جن کا جواب سرینا فائز عیسیٰ ایف بی آر میں دے چکی تھی، وہ یہ کہ ایف بی آر کا کہنا ہے کہ ایک سوال کا آپ نے جواب مبہم دیا ہے، وہ یہ کہ 3 جائیدادیں، ان میں ایک آپ کی خود کی جائیداد ہے، 2 آپ نے بچوں کے حوالے کہا ہے، اس میں آپ 50% شیئر ہولڈر ہیں، وہ بات اس کا آپ نے ایف بی آر کو جواب درست نہیں دیا۔ کیا کبھی آپ نے بچوں کے حوالے سے پیسے بھجوائے، یا بہرحال یہ باتیں ہوئیں۔ تو اس پہ جسٹس قاضی فائز صاحب اٹھے، انہوں نے کہا کہ یہ وکیل نہیں ہے، آپ اس طرح کے سوالات ان سے نہیں پوچھ سکتے۔ اس میں تلخ کلامی ہوئی جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس منیب اختر کے سامنے۔ جسٹس منیب اختر سپریم کورٹ کے ان 7 ججوں میں شامل ہیں جنہوں نے معاملہ ایف بی آر کو بھجوایا تھا، اور پہلے دن سے ان کا اس کیس میں جو ہم نے نوٹ کیا ہے، یا جو ہم نے مطلب جو کوریج کرنے والے جو صحافی ہیں، ان کا جو اس حوالے سے تاثر ہے کہ وہ ایک باضابطہ طور پہ ان کا رویہ کلیئر اس حوالے سے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف فیصلہ آنا چاہیے، اور ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کے من میں یہ ہو کہ ان کو ہٹنا چاہیے، یہ اہل نہیں ہے۔ تو اس جو نظر ثانی پٹیشن ہوئی ہے، اس میں بھی ان کے جو سوالات ہیں ان سے لگتا ہے کہ یہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے جسٹس قاضی فائز صاحب کے ساتھ۔ برحال فیصلہ آئے گا تو پتہ چل جائے گا، لیکن ان کے جو سوالات تھے اس پہ جسٹس قاضی فائز صاحب جذباتی ہو گئے۔ پھر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ یہ دلائل دے رہی ہیں تو سوال پوچھنا میرا حق بنتا ہے، اور وہ سوال خاص طور پہ ایسے پوچھتے ہیں کہ پھر معاملات جو ہیں وہ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن پھر باقی جو ججز ہیں کوشش کرتے ہیں کہ صورتحال کو سنبھال لیں۔ آج 2 اہم باتیں ہوئیں، ایک تو جو لنڈن جائیداد کی جو فگر آئی ہے وہ اہم ہے، وہ جو ایف بی آر نے رپورٹ دی ہے کہ یہ جو لنڈن جائیداد کی جتنی مالیت ہے وہ تقریباً 1,51 ارب روپے ہے، اور سرینا فائز عیسیٰ نے 1,55,000 مطلب 1,51,000 پاؤنڈ جو ہے وہ اس کی مالیت ہے، اور سرینا فائز عیسیٰ نے 1,55,000 اسٹرلنگ پاؤنڈ جو ہے برطانیہ کا رائج الوقت سکہ ہے جو وہ رقم باہر بھیجی ہے، اور وہ جو اگر کیلکولیشن اس کی جائے تو پاکستان روپوں میں وہ 16 کروڑ روپے بنتی ہے۔ تو
تو اس پہ بھی جسٹس منیب اختر نے یہ سوال اٹھایا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شیئر ہولڈر کون ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ذرائع کیا ہے آمدنی کے. اب وہ معاملہ ذرائع آمدنی پہ آ گیا ہے. پہلے تو سوال یہ تھا کہ وہ ملکیت کس کی ہے، اس پہ الزام تھا جسٹس قاضی فائز صاحب کہ وہ شیئر ہولڈر ہے. اب جسٹس منیب اختر یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ذرائع آمدنی کیا ہے، حالانکہ وہ سوال فاروق نسیم نے تو خیر اٹھایا تھا، لیکن ریفرنس کا وہ سوال نہیں تھا. ریفرنس کا سوال یہ تھا کہ وہ اثاثے چھپائے گئے ہیں. تو اس پہ سرینا فائز صاحب نے کہا کہ تمام سوالات وہ میں اس کا جواب دے چکی ہوں. جسٹس امرتا بندیال جو کہ بینچ کے سربراہ، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے اچھا کیا کہ یہ ساری ڈیٹیل FBI کو دے دی، یعنی 1,55,000 پاؤنڈ جو آپ نے بینک کے ذریعے بھیجے. یہ اچھا ہوا کہ بینک کے ذریعے بھیجے گئے ہیں اور ہنڈی کے ذریعے یہ رقم نہیں بھیجا گئی، تو یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. لیکن دوسرے ہی سانس میں انہوں نے کہا کہ معاملہ ختم اس طرح ہوتا ہے کہ آپ آگے چلیں، یعنی کیس چل رہا ہے، دلیل آپ دیں یہ، لیکن آپ نے معاملہ یہاں تک کلیئر ہو گیا کہ آپ نے 1,55,000 جو پاؤنڈ ہیں وہ بینک کے ذریعے بھجوائے. اور یہی بات جسٹس جیا آفریدی نے کہی کہ یہ FBI کی رپورٹ میں ہے کہ آپ یہ جائیداد کی ملکیت جو ہے 1,51,000 پاؤنڈ ہے اور آپ نے 1,55,000 پاؤنڈ بھجوائے، لیکن آپ نے وہ رقم بچوں کی ایجوکیشن کے نام پہ بھجوائی تھی. پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ ایجوکیشن کے نام پہ بھجوائی گئی اور اس سے ملکیت لی گئی کہ کیا یہ غیر قانونی نہیں؟ تو یہ ایک تو رقم اس کا سامنے آ گیا. دوسری اہم بات اس کیس میں یہ ہے کہ پہلے 4 ججوں نے اس کیس سے جو براہ راست نشریات کا کیس تھا اس سے ڈیفر کیا، یعنی جو اکثریت رائے سے، اور جس میں 2 جج جو نئے شامل تھے، جسٹس منظور ملک اور جسٹس میاں خیل صاحب جو تھے، مظہر عالم میاں خیل، وہ ان 7 رکنی بینچ میں شامل تھے جنہوں نے FBI کو معاملہ بھیجا تھا. اب جو معاملہ لگ رہا ہے یا جو ججوں کے ریمارکس یا آبزرویشنس یا اس سے جو کیس جہاں چل پڑا ہے، تو یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ڈویژن ہو گئی ہے. جسٹس امرتا بندیال کی کوشش ہے کہ وہ 7 رکنی بینچ کا فیصلہ برقرار رہے FBI کے معاملے کو، لیکن اب جب کیس کھل کے سامنے آ گیا اور جسٹس قاضی فائز صاحب اپنا کیس ایک مؤثر انداز میں قانونی اور آئینی حوالوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ اب بات سمجھی جا رہی ہے کہ اب یہ فیصلہ وہ فیصلہ نہیں رہے گا جو کہ 7 رکنی بینچ کا تھا، کیونکہ جو پہلی درخواست تھی نظر ثانی براہ راست نشریات کی، اس میں 2 ججوں نے جسٹس قاضی فائز صاحب کے حق میں فیصلہ دیا. یعنی اب جسٹس قاضی فائز صاحب کے حق میں 5 جج تقریباً بظاہر، بلکہ 6 جج جو ہیں وہ بظاہر سامنے نظر آتے ہیں. ان میں آپ کو نام گنوا دیتا ہوں. ایک تو جو اہم جو 10 رکنی بینچ جو فل کورٹ کا فیصلے کو ڈیفر کرنے والے اہم جج تھے، جسٹس مقبول باقر، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی، وہ شامل ہیں. لیکن یہاں پہ 3 جج، مطلب یہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ جسٹس منظور ملک، جسٹس قاضی امین اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل، وہ بھی اب جسٹس قاضی فائز صاحب کے جو اب تک کے جو آرگومنٹس ہیں اس سے وہ بظاہر مطمئن نظر آتے ہیں. بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کا موقف صحیح ہے کہ ان کے خلاف جو یہ فیصلہ کیا گیا ریفرنس کا یا FBI کے جو فیصلہ بھیجا گیا وہ عدالتی جو اختیارات تھے ان پہ قدغن تھی، وہ یہ سمجھتے ہیں، جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. اور دوسری بات، اب جسٹس امرتا بندیال کی کوشش ہے کہ وہ اپنے فیصلے پہ ان 7 ججوں کو کاربند رہنے کی کوشش کریں. تو کبھی کبھی جب وہ جذباتی ہو جاتے ہیں تو یہ پھر یہ لگتا ہے کہ واقعی ڈویژن آ گئی ہے بینچ میں. اب جب فیصلہ آئے گا نظر ثانی پہ تو یہ بات سامنے آئے گی. ہم اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم اپنے تجربے یا جو سینئر صحافی جو کور کرتے ہیں ان کے جو تجربات ہیں ان کے ایما پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب جب یہ کیس کافی اوپن ہو گیا ہے اور جسٹس قاضی فائز اسا قانونی اور آئینی طریقے سے عدالت کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بظاہر ڈویژن یہ دکھنے میں نظر آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ڈویژن ہے.
اب جسٹس عمر عطا بندیال کامیاب ہوتے ہیں اس کیس میں نظر ثانی میں، یا جسٹس قاضی فائز صاحب وہ اس نظر ثانی کا جو حتمی فیصلہ ہوگا اس میں نظر آئے گا. لیکن آج سپریم جوڈیشل کونسل سے وہ رپورٹ طلب کی گئی ہے جو ایف بی آر نے دی تھی. اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ وہ ایف بی آر رپورٹ جو دے گا یعنی جسٹس قاضی فائز صاحب کے حوالے سے تو وہ جوڈیشل کونسل کو دے گا. تو اس حوالے سے بھی دو تاثرات پائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ یہ ایک ٹریپ ہے عدلیہ کی طرف سے، کیونکہ فیصلہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف ایف بی آر نے کیا ہے، لازمی ہے اس نے کرنا ہے. ایف بی آر کو تو ٹاسک اس لیے دیا گیا تھا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف فیصلہ کریں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رپورٹ پہ ججز اپنا ذہن کس طرح استعمال کرتے ہیں. اگر وہ ججز کے سامنے وہ رپورٹ آ گئی ہے اور اس کے باوجود اگر یہ ڈویژن برقرار ہے تو پھر یہ سمجھا جائے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کی جیت ہو گئی ہے، اور اس جیت کے بدلے یعنی جسٹس فائز صاحب کے خلاف اور نہ فقط ریفرنس تو پہلے ہی مسترد ہو چکا، لیکن اب نظر ثانی جو درخواست ہے وہ قبول کی جائے گی، اور پھر اس ریفرنس سے اور اس معاملے سے تمام معاملے سے جان چھوٹ جائے گی، اور پھر جسٹس قاضی فائز صاحب آنے والے چیف جسٹس میں اپنا نام لکھوا سکیں گے. اور جسٹس قاضی فائز صاحب سپریم کورٹ کے اگلے جو یعنی دوسرے نمبر پہ جسٹس عمر عطا بندیال کے بعد جو چیف جسٹس ہوں گے وہ خود مطلب چیف جسٹس بن سکیں گے، اور حکومت کو اس نظر ثانی درخواست کے ڈسمس ہونے سے مطلب قبول ہونے سے یعنی جسٹس قاضی فائز صاحب کی درخواست قبول ہونے سے اور صدارتی ریفرنس کی جو باقی جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ کا فیصلہ وہ ختم ہونے سے جو سبکی حاصل ہوگی وہ سب ہم مستقبل میں دیکھ سکتے ہیں اگر یہ ڈویژن جو تاثر برائے گا یا برقرار رہتی ہے. لیکن وہ سب فیصلہ کچھ دنوں میں ہونے کو ہے اور ہم سب دیکھیں گے یہ فیصلہ کیا آتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت. اللہ حافظ.